बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। नाजरीन, आज मैं तहसील खानपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप पुलिस ऑफिसर हैं, सब इंस्पेक्टर जाम आफ्ताब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन देखें, पुलिस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो किसी भी क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के जो नौजवान होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, क्राइम को टैकल करते हैं। तो आज हम जाम आफ्ताब अहमद साहब से खानपुर में क्राइम की क्या रेशो है, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाम साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी टाइम देने का, थैंक यू। आफ्ताब साहब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और तालीमी सफ़र किन किन इदारों से हासिल किया? जी, मैंने जो प्राइमरी तक एजुकेशन है मेरी वो तरंडा मोहम्मद बिना से है, तामीर नौ स्कूल हुआ करता था। उसके बाद मिसाली कैडेट हाई स्कूल था लियाकतपुर इलाहाबाद रोड पे, वहाँ से मैंने मिडिल किया। मैट्रिक और एफएससी प्री मेडिकल राशिद मिनहार हायर सेकेंडरी स्कूल अलीपुर से है मेरी। उसके बाद मेरा शौक़ था लॉ करने का जी, तो एफएससी के बाद मैं फिर लॉ करने चला गया। एलएलबी ऑनर्स किया मैंने बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान से। आफ्ताब साहब, आपने लॉ किया, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट आपने ज्वाइन किया। पुलिस में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? देखिए जी, लॉ डिपार्टमेंट लॉ का और पुलिस का, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में जितनी लॉ नोइंग पर्सनस हैं, अगर लॉ नोइंग पर्सन पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे तो उससे न सिर्फ पुलिस में दौरान तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन स्किल्स और अदालतों में जो हम अपनी फौजदारी मुकदमात में केसेस पेश करते हैं, तो एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छा लॉ ग्रेजुएट अपने केसेस को बड़े एहसन अंदाज में और बड़ी खूबसूरती के साथ प्रेजेंट कर सकता है और उनमें लोगों को सज़ा दिलवा सकता है। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी और अपनी पोस्टिंग सर्विस कहाँ करते रहे आप? मैं जी मई 2017 में 4th प्रोबेशनर बैच है मेरा। मैं डायरेक्ट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इंडक्ट हुआ हूँ। तो 17 से 18 तक मेरी ट्रेनिंग रही इस्लामाबाद पुलिस कॉलेज सिहाला में। उसके बाद फिर 19 में मैंने अपनी पहली पोस्टिंग, इससे पहले लीगल प्रोसिक्यूशन ब्रांच है उसके साथ मैं अटैच रहा, हमारे कोर्सेज होते हैं। लियाकतपुर सिटी पुलिस स्टेशन मैंने वर्क किया, अभी भी मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ। आप देख रहे हैं जैसे मेरे नाम के साथ नेम प्लेट लगी हुई है TSI जी, तो मेरा डी कोर्स चल रहा है, मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ। लियाकतपुर के बाद मेरी दूसरी पोस्टिंग फील्ड पोस्टिंग थाना सिटी खानपुर में हुई। खानपुर में कितना अरसा हो गया आपको? खानपुर में मुझे ऑलमोस्ट कोई 9-1 माह हो गए हैं। खानपुर में आकर आपने खानपुर के लोगों को कैसा पाया और खानपुर में क्राइम की क्या रेशो है? देखिए जी, खानपुर जो पुलिस स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की बिगनर्स के लिए एक वर्कशॉप के तौर पे समझा जाता है। ये एक आम इसे अपनी ज़ुबान में अपनी एक दरसगाह समझते हैं। ये एक हैवी चार्ज थाना है, यहाँ क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो नए बिगनर्स हैं, प्रोबेशनर्स हैं जो यहाँ आते हैं, वो यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करते हैं। मैं भी यहाँ आया हूँ, मैंने यहाँ आकर बहुत सारी चीज़ें मैंने लर्न की हैं, जिसमें मीडिया मैनेजमेंट है, प्रेस के अलावा बार और अंजुमन ताजरान। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ आके शहर में सर्व करके मैंने बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह एक पुलिस ऑफिसर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होनी चाहिए। मेरे अंदर वो स्किल्स यहाँ आकर उजागर हुई हैं। मीडिया मैनेजमेंट हो गया, इसके अलावा अंजुमन ताजरान के साथ कोऑर्डिनेशन और बार के साथ ताल्लुक़, तो मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। जाम साहब, आपने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो पुलिस डिपार्टमेंट को आपने कैसा पाया? देखिए जी, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। कुरान पाक की आयत मुबारिका है, उसमें भी ये कहा गया है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का दस देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ वैसे तो हर डिपार्टमेंट सर आँखों पे है, हर डिपार्टमेंट काम करता है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट क्योंकि एक ऐसी जमात है जो डायरेक्टली लोगों के नफ़ा के लिए, देखिए एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 24 आवर्स हमारे ऑफिसर्स ऑन बूट्स होते हैं। ना हमें संडे को छुट्टी है। ईदों पे लोग अपने बच्चों के साथ ईदें मनाते हैं, लेकिन हम ये वर्दी ज़ेब तन करने के बाद ईदगाहों में, मसाजिद में हम ड्यूटी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट फुल टाइम जॉब है, बेशक हेक्टिक ज़रूर है,
لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پولیس آفیسر کو یہ اختیار دیا ہے، سب سے بنیادی اختیار جو ہے کسی کی آزادی کو سلب کرنا، پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ کرمنلز کو، مس ڈیمینرز کو وہ بیہائنڈ دا بار ڈال دیتے ہیں، پابند سلاسل کر دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اسی ڈپارٹمنٹ کو دیا ہے۔ یہ ایک طرف تو ہمارے لیے ایک اختیار ہے، دوسری طرف ہمیں احساس ذمہ داری بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے ان اختیارات کا اللہ کو جواب دینا ہے، کیونکہ ہم اس کے نائب ہیں اور ہم ایک ایسی جماعت میں کام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ ہم کسی کی آزادی کو سلب کر سکتے ہیں۔ آفتاب احمد صاحب، پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کون سی مشکلات برداشت کی؟ دیکھیں جی، مشکلات، ہارڈ شپس تو ہر جگہ آتی ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہارڈ شپس ہوتی ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں میں سمجھتا ہوں اگر ہارڈ شپس ہیں تو اللہ نے اس کے نعم البدل میں ہمارے لیے جو اعزاز رکھا ہے، ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے، یونیفارم میں جب ہم ہوتے ہیں پورے معاشرے کی نظر ہم پہ ہوتی ہے۔ ہم کسی محفل میں جائیں، کسی مجلس میں جائیں تو ہم پرومیننٹ ہوتے ہیں۔ جو پرومیننسی ہے اس ڈپارٹمنٹ کی، اس کے ساتھ جو اگر ہارڈ شپس ہیں، مشکلات ہیں، جب ہم لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں اور لوگ اس کے بدلے میں ہمیں دعائیں دیتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں وہ ساری مشکلات اور ساری پریشانیاں بھول جاتی ہیں۔ پھر میں ان کا حساب نہیں رکھتا کہ ہمیں کوئی مشکلات یا پریشانیاں آئی ہیں، بلکہ میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ اوروں کے لیے جی جائے، نہ کہ اپنے لیے۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کیس جو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو، آپ نے اس کو ٹیکل کر کے حل کیا اور وہ یادگار ہو؟ جی، میری ادھر پوسٹنگ کے دوران ابھی سٹارٹ ہی میں یہاں ایک سونے کا تاجر سونا لے کے جا رہا تھا، یہاں سے کوئی 25-26 تولے کے قریب، اس کو یہاں دین پور چوک کے پاس فائر مار کے اس سے اس کا سامان لے لیا گیا۔ وہ بالکل ہمارے لیے بلائنڈ تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں، لیکن دن رات میں نے اس پہ کام کیا۔ ایس ایچ او صاحب کی نگرانی میں، ڈی ایس پی صاحب کی نگرانی میں ہم نے ورک آؤٹ کرنے کے بعد اس کو تلاش کیا، اس گینگ کو، پورے کا پورا سونا ہم نے ریکور کیا، اور ان کے جو ملزمان تھے ان کو بھی ہم نے کیفر کردار تک پہنچایا، اور خانپور کے لوگوں کو پتہ ہے اس کیس کا، یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا ہمارے لیے۔ زبردست۔ اس شہر میں آپ نے کس حد تک جرائم کو کنٹرول کیا ہے؟ جرائم مکمل کنٹرول ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی، کرائم کنٹرول یہ تو سٹارٹ سے ہے، جب سے یہ بنی آدم روئے زمین پر آیا ہے تو کرائم چل رہا ہے۔ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم اس کو ایفیکٹو پالیسنگ سے، مؤثر پالیسیز کے ذریعے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں۔ وہ ڈی پی او صاحب کی، جناب اسد سرفراز خان صاحب کی پالیسیز کے زیر اثر ہم کرائم کو بہت حد تک کم کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے جو تھانہ کا ایریا ہے، جورسڈکشن ہے ہماری، ہم نے وہاں کرائم پاکٹس ڈکلیئر کیے ہیں کہ ہماری وہاں وارداتیں کس ٹائم میں ہوتی ہیں اور کہاں کہاں ہوتی ہیں۔ ہم وہاں ایس او پیز کے ذریعے ایس او پیز بنا کے ہم وہاں پیٹرولنگ ہم نے لگائی ہے، اور ہم یہاں ہمارے محافظ کارڈز ہیں جو 24 آورز آن روڈز ہوتے ہیں، ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ ختم نہیں ہو سکتی، ہم اس کو کم کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے کم کی ہیں۔ ریجنل پولیس آفیسر کی بات کروں زبید رشک صاحب کی، تو ان کی لیڈرشپ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں کس طرح بہتری آ رہی ہے؟ جی، جناب آر پی او صاحب نے اپنی سروس کا آغاز، یہاں وہ اے ایس پی بھی رہے ہیں خانپور میں، یہاں اے ایس پی رہے ہیں، پھر ایس پی انویسٹیگیشن رہے ہیں اس ضلع میں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اب وہ ہمارے ریجنل پولیس آفیسر ہیں۔ تو ان کا ایک ہی ماٹو ہے کہ جی پولیس سروسز دے اور کارٹیسی کے ساتھ دے، خوش اخلاقی کے ساتھ دے، کیونکہ 95% جو پبلک ہے وہ کرمنلز نہیں ہیں، وہ عام پبلک ہے، ان کے عام مسائل ہیں۔ تو ہم آر پی او صاحب کے ویژن کے مطابق ہر آنے والے سائل کو اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی سیلف رسپیکٹ کا بھی خیال کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ڈیلینگ ٹیکٹس کے بغیر، اس کو چکر لگوائے بغیر اس کو انصاف دیا جائے۔ اشتہاری ملزمان سے نمٹنے کے لیے کیا پالیسی بنائی ہوئی ہے؟ جی، ڈی پی او صاحب کی زیر نگرانی جناب اسد سرفراز خان صاحب، ہمارے پاس جو 2 طرح کے اشتہاری ہوتے ہیں، اے کیٹیگری اور بی کیٹیگری۔ اے کیٹیگری کے لیے جدید ڈیجیٹل جیسے دور آ گیا ہے، ہم اے کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، ہمارے کرمنلز ہیں جو روح پوش ہیں، ہم ان کے گھروں کی جیو ٹیگنگ کرتے ہیں تاکہ وہ آفیسرز کے نوٹس میں بھی رہے کہ ہم کتنے بار اس جگہ پر گئے ہیں۔ ہم ان کے فیملی ٹری نکلوا کے ڈیٹا، موبائل لوکیشن، اس طرح ہم ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح بی کیٹیگری کے ہیں، اور بڑی ایفیکٹو پالیسیز کے ساتھ، ایس او پی کے ساتھ ہم ڈیلی بیسس پہ ریڈز کرتے ہیں ان کے گھروں میں، اور 216 کے پرچے دیتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں وہاں اویل نہ ہوں تو انشاءاللہ بڑی حد تک اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اور ہم اب مزید بھی کوشش کر رہے ہیں۔ جام صاحب، اب آفس کس ٹائم آ جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، پولیس آفیسر جو ہے یہ ایک فیلڈر ہے، فیلڈ آفیسر ہے، 24 آورز ہم مطلب ڈیوٹی میں ہیں، 24 آورز آن بوٹس ہیں۔
ہمارا ایک اپنا گشت ٹائم ہے، لیکن ہر صورت صبح 9-10 بجے، اگر نائٹ گشت ہو تو پھر 12-1 بجے آفس آتے ہیں۔ عدالتوں میں ہماری شہادتیں، معاملات، کچھ ملزمان فزیکل ریمانڈ پہ ہوتے ہیں، ان کی انٹروگیشن ہے، دوسرے معاملات ہیں، اپلیکیشنز ہیں، ہائی کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، ڈی پی او آفس ہے، اسٹینڈنگ بورڈ ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اٹ مینس کہ ہم 24 آورز آن بوٹس ہیں، آن کال ہیں۔ اگر میں کالج کی یونیورسٹی کی بات کروں تو سپورٹس میں حصہ لیتے تھے آپ؟ جی میں سپورٹس میں تو بہت کم لیتا تھا، لیکن میں ڈیبیٹر تھا شروع سے۔ میں نے کافی ڈیکلیمیشنز میں، ڈیبیٹنگ ڈیکلیمیشنز میں نے میڈلز حاصل کیے ہیں۔ ذکریہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی طرف سے بھی مجھے ملا، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی، اور میرے لیے آنر کی بات ہے کہ اس وقت میرے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر خواجہ القمہ صاحب، وہ مجھے پیار سے اے کے بروہی کہتے تھے، ڈاکٹر خواجہ القمہ صاحب، اور میں واحد اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے لیے اعزاز تھا کہ پوری یونیورسٹی میں سے خواجہ صاحب مجھے بائی نیم جانتے تھے۔ وائس چانسلر ایک بہت بڑا ڈیزینیشن ہے، ایک یونیورسٹی کا ہیڈ ہے، اور میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ ان کے دروازے میرے لیے کھلے رہتے تھے اور مجھے بڑا بچوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ کتابیں پڑھتے ہیں آپ؟ کتابیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں آنے کے بعد تو ٹائم کم ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہسٹری ہو گئی یا ناولز ہو گئے یا کیریکٹرز ہو گئے جو ہماری کورٹ ایبیلٹیز کو ریویل کرنے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اس طرح کی کتابیں پڑھ لیتا ہوں۔ اس میں شاعری بھی ہے، پروین شاکر میری پسندیدہ شاعرہ ہے، اس کے علاوہ غالب ہے، فیض احمد فیض ہے، ان ٹچ رہتا ہوں، جب ٹائم ملے تو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ آپ کے فیوریٹ رائٹر کون ہیں؟ فیوریٹ رائٹر میرے اشفاق احمد صاحب ہیں جی، مستنصر حسین تارڑ صاحب ہیں، یہ میرے فیوریٹ رائٹرز میں سے ہیں۔ عوام اور پولیس کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام اور پولیس کے درمیان جو گیپ، کمیونیکیشن گیپ ہے، وہ ختم ہونا چاہیے۔ سیمینارز ہونے چاہیے، سکولز کالجز میں بچوں کو بتایا جائے کہ ہم ان کے محافظ ہیں، ہم ان کی عزت کے، جان کے، مال کے محافظ ہیں، وہ ہم سے پیار کریں۔ ہم پولیس ڈیٹرنس ہو صرف کرمنلز کے لیے، ہارڈ کرمنلز کے لیے، جو سافٹ پیپل ہیں، پبلک ہے ہماری ایٹ لارج پہ، اس کے لیے ہم محبت اور امن کا درس دیتے ہیں۔ دیکھیے ہم اپنا گھر بار، میرا گھر ادھر نہیں ہے جی، میں یہاں خانپور کی عوام کے لیے اگر گشت کرتا ہوں، سردی ہے، گرمی ہے، تو یہ ایک احساس، یہ جذبہ وہاں تک پہنچنا چاہیے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جیسے ہیں پازیٹیو لوگ ہیں، میڈیا کو بھی اہم کردار ادا کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جس میں نہ کوئی چھٹی ہے، نہ کوئی عیدین ہے، ان کی 24 آورز اونلی فار دا پبلک انٹرسٹ ایٹ لارج یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ ریوارڈ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، لیکن پازیٹیو امیج ہمارا معاشرے میں میڈیا لا سکتا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں پولیس ملازمین کے کیا مسائل ہیں؟ پولیس ڈپارٹمنٹ میں مسائل تو دیکھیں جی، ہم ایک غریب ملک کا ایک ادارہ ہے، ہمارے پاس بجٹس نہیں ہیں ہماری فورسز کے لیے، پھر بھی جو محدود وسائل میں رہتے ہوئے پولیس نہ صرف کام کر رہی ہے، بلکہ ہمارے پولیس آفیسرز نے شہادتیں دی ہیں، اپنی جان جیسے قیمتی نذرانے پیش کیے ہیں۔ آپ سندھ کے پی کے کی طرف دیکھیں، وہاں اور فورسز بھی ہیں، رینجرز بھی ہے۔ اگر پنجاب کا امن بحال ہے یا برقرار ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے پنجاب پولیس کی قربانیاں بھی ہیں اور پنجاب پولیس کا ورک بھی ہے، اور باقی یہ پریشانیاں یا معاملات چلتے رہتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں، یہ کوئی انہونی نہیں ہے، ہم ان کو بیئر کرتے ہیں اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بلکہ ہم جوش و خروش کے ساتھ اپنی پبلک کو سرو کرنے کے لیے ہماتن کوشاں ہیں۔ جام آفتاب احمد صاحب، آپ ماشاءاللہ ڈائریکٹ پولیس میں آئے ہیں، سب انسپیکٹر، تو جو اسٹوڈنٹس، جو طالب علم پولیس ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، پولیس ڈپارٹمنٹ ایک اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دیتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ کسی کو بند کرنے اور چھوڑنے کا اختیار پولیس کے پاس ہے۔ سیکشن 169 ہے، ڈیفیسٹ ایویڈنس بیس کے اوپر ایک قتل کے ملزم کو بھی ایس ایچ او کا اختیار ہے، کہ پولیس آفیسر کا اختیار ہے کہ اس کی رپٹ لکھ کے اس کو حوالات سے آزاد کر سکتا ہے۔ پولیس ایک اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں آنے کے لیے آنا چاہیے، نئے لوگ، انرجیٹک لوگ آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو پولیس کا امیج اور بہتر ہوگا، اس کے لیے تیاری کریں۔ نیوز پیپر دیکھیں، نیوز پیپر کس حد تک پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ڈان ہے یا جو دوسرے نیوز پیپر ہیں، لوکل خبریں نہ پڑھیں، اس میں جو ایڈیٹوریل ہے، جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں ملک کے، دنیا کے، اس کو دیکھیں، ان کی آبجیکٹیو ٹائپ نوٹس بنائیں،
انگلش کو اسپیشلی گرامر ہے، ایکٹیو وائز، پیسو وائز ہے، نریشن ہے، ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ہے، ووکیب ہے، اس پہ گرپ ہونی چاہیے. آج کل سب سے بڑھ کر کمپیوٹر اور میتھمیٹکس کا پورشن آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انالیٹیکل پورشن اور بیسک میتھمیٹکس، الجبرا ہو گیا، اور کمپیوٹر کی جو ورڈ کی ہے، ایم ایس کی ہے، یہ چیزیں بھی ایک نئے ایسپیرنٹ کو آنی چاہیے. جام صاحب، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ماڈرن ٹیکنالوجی کس حد تک استعمال ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، اب تو ہمارے ہر تحصیل میں ایک یونٹ بن گیا ہے CDU کا، جہاں پہ ہمارے IT کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں. ہمیں جو ڈیٹے درکار ہیں DPO صاحب کے حکم پہ، وہ 24 آورز ہیں، ہمیں CDRs ملتی ہیں پراپر، اور ڈیٹا ملتا ہے. ان کو انالائز کرنے کے لیے ٹیمیں ہیں. جو ہمارے پرانے پولیس آفیسرز ہیں، اگر وہ اس سے ناواقف ہیں تو ان کی ہیلپ کے لیے، اسسٹنس کے لیے DPO صاحب نے ہر سرکل میں 2-2 3-3 کانسٹیبلز رینک کے، آفیسرز رینک کے بندے بیٹھے ہیں، جو آپ کو CDR انالائز کر دیتے ہیں. IME ٹریکنگ ہونے کے بعد جب آتا ہے تو اس کا رزلٹ آپ کو دیتے ہیں. تو کافی حد تک اب تو پولیس میرے خیال میں ڈیجیٹل ہو گئی ہے. اب تو ساری چیزیں IT پہ چلی گئی ہیں. ماشاءاللہ آپ نے لاء میں ٹاپ کیا ہے، تو جو اسٹوڈنٹس لاء کر رہے ہیں ان کو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے دوران اسٹڈی؟ دیکھیں، لاء ایک بہت اچھا سبجیکٹ ہے. لاء کو پڑھنے کے لیے لاء کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. میں یونیورسٹی میں الحمدللہ میں نے ہر سیمسٹر ٹاپ کیا، 3.88 CGP، اور آخری سیمسٹر میں میری 3.92 GP تھی. آپ پڑھیں، سمجھیں، اس کے بعد ایکسپریشن ہے جو آپ کا پیپرز کا، وہ اچھا ہونا چاہیے. آپ کا جو ایگزامینر ہے وہ آپ کے پیپرز کو، فار ایگزامپل ریلیونٹ سیکشنز لکھیں، ریلیونٹ کیس لاز لکھیں. لاء کو پڑھنے سے پہلے آپ کو جورسپروڈنس پہ گرپ ہونی چاہیے. لاء میں استعمال ہونے والی ٹرمینالوجیز، جیسے آپ کسی بھی ایکٹ کو پڑھ لیں، اس کا سب سے پہلے پریمبل ہے، پھر شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ ہے کہ وہ کب اس کی کومنسمنٹ ہوئی، اس کا دائرہ کار کب تک ہے، اور وہ لاء ٹراسپیکٹیو ہے یا ریٹراسپیکٹیو ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ سے، کیس لاز سے، لائبریری سے اپنے نوٹس بنا کے اس کو لاء کے اسٹوڈنٹ کو بڑی اچھی طرح تیاری کرنی چاہیے. بڑا فقدان آ رہا ہے ہمارے پاس. لوگوں کے پاس ڈگریاں تو ہیں، ڈگریاں میں سمجھتا ہوں کہ صرف فینانشیل ریسیپٹ کی ایک آپ کے پاس وہ ہے، آپ نے فیسیں بھری ہیں اور ایک ادارے سے فارغ التحصیل ہوا ہے. باقی جو نالج ہے، کبھی ایجوکیشن از پاور نہیں کہا جاتا، نالج از پاور کہا جاتا ہے. کہ جو آپ کے اندر ہے، جو آپ نے انہیل کیا ہے، جو آپ نے ایبزارب کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ آپ کا لا نوئنگ پرسن کو میں سمجھتا ہوں اس کی گفتگو، کمیونیکیشن سکلز اور لاء پہ اسے گرپ ہونی چاہیے. وہ افسانوی باتیں نہ کرے بلکہ ٹو دا پوائنٹ لاء پہ بات کرے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ بینگ اے مسلم، جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آئیڈیل پرسنالٹی ہیں. ان کو میں اس لیے آئیڈیل سمجھتا ہوں، اسلام میں تو ہے ہمارا ان کے اوپر عقیدہ ہے کہ جب دی ہنڈریڈز بک لکھی گئی تو ان کو پہلا نمبر دیا گیا دی ہنڈریڈز میں سے. انفلوئنشل فگر آف دی ورلڈ، یونیورس کے جو انفلوئنشل فگر ہیں وہ پہلے نمبر پہ تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ایک بہت بڑے مقصد کو، بہت بڑے آبجیکٹو کو انہوں نے پروموٹ کیا. ایک اور دوسرا، وہ واحد شخصیت ہیں اس روئے زمین پر جن کی امانت، دیانت اور صداقت کی تعریفیں ان کے دشمن بھی کیا کرتے تھے. اس وجہ سے I love the last prophet peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم. آفتاب صاحب، آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ میرے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ جب آپ کا انر مطمئن ہو جائے، جب آپ کا ضمیر سیٹسفائیڈ ہو جائے، جب آپ کا نفس مطمئن ہو جائے، وہ کامیابی ہے. اس کے لیے قرآن پاک نے بڑا شفاف سا فیصلہ دیا ہے کہ نفس مطمئنہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے تب وہ مطمئن نفس کے ساتھ ہوتی ہے. جو بے سکونی ہے نا، ڈسکنٹینٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ جتنی خواہشات بڑھاتے جاتے ہیں وہ بڑھتی جاتی ہے. سیٹسفیکشن وہ ہے جس مرحلے میں آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں. جب آپ سمجھ لیں کہ آپ روئے زمین پہ رہنے والے انسانوں کے لیے باعث رحمت ہیں، لوگ آپ سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، تب آپ سمجھیں کہ آپ کامیاب انسان ہیں. جب آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد حل ہو جائے، جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں، میری ریزن آف کریشن کیا ہے،
اور میں نے ڈے آف ریسریکشن پہ خدا کے سامنے کیا جواب دینا ہے. یہ کامیابی ہے میرے لیے. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں اساتذہ کا، دوستوں کا کتنا رول رہا ہے؟ جی میری اس کامیابی کے سفر میں نو ڈاؤٹ میرے اساتذہ، اور سب سے بڑا کریڈٹ میں اپنے والد صاحب کو دینا چاہتا ہوں. جام فدا حسین ایڈوکیٹ، وہ پریکٹسنگ لائر بھی ہیں. اس سے پہلے 92 میں وہ لیکچرر اپائنٹ ہوئے خواجہ فرید ڈگری کالج میں، ایم اے پولیٹیکل سائنس انہوں نے کیا ہوا تھا. انہوں نے شروع سے ہی میری تربیت اس طرح کی، شروع ہی سے مجھے کورٹس کا وزٹ کراتے تھے. میرے اندر کے انسان کو انہوں نے نکھارا، اور قوت فیصلہ اور قوت گفتار یہ مجھے اپنے والد صاحب کی طرف سے ملی ہے. میری ان ساری کامیابیوں کا دار و مدار میرے والدین پر بھی ہے، میرے اساتذہ پر بھی ہے، اور میرے ان دوستوں پر بھی ہے. باقی میری ایک جنرل سی پریزمپشن ہے کہ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. کامیابی کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ناکامی کو 1000 دلیلیں دیں آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. آفتاب صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ پولیس کے معاملات میں سیاسی مداخلت کس حد تک ہے؟ دیکھیے پولیس کے معاملات میں ہم کیونکہ برصغیر میں رہتے ہیں، ہم برٹش راج کی کالونی رہے ہیں، تو پولیٹیکل انفلوئنسز تو ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آفیسر کو سمجھنا چاہیے، ہمیں پارلیمنٹیرینز کا احترام کرنا چاہیے. پارلیمنٹیرینز ہماری لیجسلیشن کا ایک حصہ ہیں. جی، ہمیں پارلیمنٹیرین کا رسپیکٹ کرنا چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے، ان کا فون بھی سننا چاہیے. انفلوئنس یہ ہے کہ آپ کسی بھی آدمی کے یا کسی بھی پولیٹیشین کے انفلوئنس میں آ کر کسی کا حق نہ ماریں، میرٹ کریں. میرٹ یہ ہے کہ ڈسپینسیشن آف جسٹس میں جو بندہ جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ چیز آپ پرووائڈ کریں. وہ ہے آپ کا عدل و انصاف. آپ پارلیمنٹیرینز کو رسپیکٹ دیں، انفلوئنس کو ہرگز قبول نہ کریں، ان کا عزت، کیونکہ وہ ہمارے لیجسلیشن کا حصہ ہیں. اور میرے خیال میں اب میچورٹی آ گئی ہے پولیٹیشنز میں بھی، وہ بھی غلط کام نہیں کہتے. وہ بھی یہی کہتے ہیں، اگر ٹیلی فون کریں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پارٹیز آ رہی ہیں، ان کا سن کے جائز میرٹ پہ اوبلائج کریں. آفتاب صاحب، آخر میں دیکھنے والوں کو، خانپور کی عوام کو کیا میسج دیں گے آپ؟ جی خانپور سے مجھے بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ پیار ملا خانپور کے لوگوں سے. میں خانپور کے لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ سٹی پولیس اسٹیشن کے ساتھ اب وہ یہ تعاون کریں کہ اپنے جو ان کے موٹر سائیکلز ہیں ان کو لاک کیا کریں، کسی غیر محفوظ جگہ پہ نہ ٹھہرائیں. اپنے جو ان کے کاروباری تجارتی مراکز ہیں CCTV کیمراز وہاں نصب کریں، انسٹال کریں. اور کسی بھی مشکوک ایکٹیویٹی میں، کسی بھی مشکوک فرد کو یا کسی مشکوک سرگرمی کا انہیں پتہ لگے تو وہ لوکل پولیس کے نوٹس میں لیں. باقی خانپور بہت اچھا شہر ہے، خانپور کے لوگ بہت اچھے ہیں، خانپور کا تاجر، پریس کلب، وکلا صاحبان خانپور کے بہت اچھے لوگ ہیں، کوآپریٹو بھی ہیں. اور میں نے یہاں بہت ساری چیزیں لرن کی ہیں لوگوں سے، اور میں ابھی سیکھنے کے پروسیس میں ہوں، میرا لرننگ فیس ہے. خانپور کے لوگ بہت زندہ دل لوگ ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. اللہ آپ کو کامیاب کرے. آمین. تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام سنا. ہم اس ٹائم تحصیل خانپور میں موجود تھے. جام آفتاب احمد، سب انسپیکٹر خانپور. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.